बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम। मेरी और साउथ टुडे की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, आज ईद के मौके पर जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, और आज हम जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं और क्या मसरूफियात होती हैं, सियासत और घरेलू ज़िंदगी को किस तरह साथ साथ लेकर चलते हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं आमिर डोगर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, आपने ईद के मौके पर हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपकी पूरी टीम को, साउथ टुडे की और साउथ टुडे को देखने वालों को सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। सर बताइएगा, कैसे दिन का आगाज़ किया, ईद नमाज कहाँ पढ़ी और क्या कर चुके हैं अब तक, दिन की क्या मसरूफियात रही हैं? बस आप जानती हैं कि सियासतदान की और हमारी तरह का जो एक अवामी सियासतदान होता है उसकी ईद खासी बिज़ी होती है। वैसे तो ईद सबकी बिज़ी होती है किसी न किसी हवाले से। हमारी ईद का आगाज़ सुबह हस्ब मामूल ईद की नमाज से होती है। वो हमने कई साल से, मेरे वालिद साहब के नाम का एक पार्क है, मलिक सलाहुद्दीन डोगर पार्क, चौक डेरा अड्डा। अच्छा। वहाँ खुली अवामी जगह पर खुले मैदान में जो हुक्म भी है कि ईद की नमाज ईदगाह में या खुले मैदानों में की जाए, क्योंकि अब कुछ सालों से लोग मस्जिदों में, गली मोहल्लों में ईद की नमाज हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि खुले मैदान में खुली जगह पर ईद हो, ताकि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर मिल सकें, ईद मिलें एक दूसरे के साथ। और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे बड़ा खुशी का त्यौहार होता है, जिसको हमें जितना सेलिब्रेट करें वो कम है। 7:15 बजे नमाज हुई जी। उसके बाद फिर साथ ही हमारा जो घर है, डोगर हाउस डेरा है, वहाँ फिर बैठते हैं, मैं भी, मेरे भाई छोटे अदनान डोगर साहब भी, उस्मान डोगर साहब भी। फिर वहाँ मिलने मिलाने वालों का सिलसिला एक शुरू हो जाता है। बिल्कुल तांता बन जाता है। और आपके तो वोटर्स भी आते होंगे, और ईद का exactly, तो नाम ही यही है कि अपनों के साथ की जाए। अजीज़ रिश्तेदार, मोहल्लेदार, यूनियन काउंसिल के लोग, मेरे एमएनए के हल्के के लोग, तो ये सिलसिला फिर शाम तक जारी रहता है। पहले दिन का ये मामूल होता है। उसमें फिर मिठाई, केक और एक ख़ास खीर हमारे घर बनती है, वो बड़ी मशहूर है। ईद वाले दिन वो चलती है साथ। तो पहले दिन तो ये सिलसिला होता है। शाम को फिर घर में जिस तरह खाना हो गया फैमिली के साथ, और ईद के दूसरे दिन फिर मैं खुद अपने भाइयों के साथ फिर हम मिलने जाते हैं शहर में। मुख्तलिफ जो हमारे शहर में ताल्लुक़ वाले अजीज़ो अकारब, शख्सियात, सियासी शख्सियात, रिश्तेदार, फिर दूसरा दिन इस तरह चलता है। और दूसरे दिन फिर शाम को मेरे घर पे एक फैमिली का, करीबी रिश्तेदारों का एक ग्रैंड डिनर होता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये दूसरे दिन और तीसरे दिन भी फिर जो लोग बच जाते हैं फिर दोबारा डेरे पे बैठ जाते हैं। और ख़ास तौर पे पहले दिन कोशिश करते हैं कि जो अजीज़ व कारब फोत हुए होते हैं उनके घर में एक मामूल है, एक रवायत है हमारे यहाँ, जैसे अपने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जी जी, अजीज़ों रिश्तेदारों के घर जाया जाता है, बिल्कुल ताज़ियत की जाती है, फातिहा किया जाती है, और कब्रिस्तान में जाना भी मामूल है। तो बस इसी तरह ईद गुज़र जाती है। और फिर ईद ईदी के साथ गुज़रती है। बच्चों का होता है कि जी ईदी दें, मैं क्योंकि घर का और ख़ानदान का बड़ा हूँ, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आपका मेल मिलाप तो रहता ही है, और इसके अलावा बच्चों को शिकायत तो होती होगी कि बाबा हमारे साथ ईद करें, पूरा टाइम हमें दें। यकीनन उनको तो शिकायत रहती है जी। तो बच्चों को किस तरह टाइम देते हैं? के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके बच्चे, फैमिली जो है वो नाराज़ ही रहती है, वो निगलेक्टेड। बिल्कुल। सबसे तो ज़्यादा उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या करते हैं? बस कोशिश तो करते हैं जी, लेकिन अब क्योंकि सियासत में लोगों में अवेयरनेस, शऊर बहुत आ गया। बिल्कुल। लोग चाहते हैं कि उनका जो अवामी नुमाइंदा वो मैक्सिमम उनके दरमियान हाजिर रहे। बिल्कुल। कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इग्नोर ही होते हैं।
सियासतदान के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सियासतदान से अगर सियासत के हवाले से बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। तो अब बताइएगा, मुल्क में हालिया सूरत हाल के हवाले से इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, पीटीआई ने टिकट्स भी इशू कर दिए हैं। जो टिकट्स जारी किए गए हैं, कुछ रहनुमा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टिकट्स मिलेंगे, वो नाराज़ भी हो गए हैं। तो उनको मनाने के लिए पीटीआई क्या आगे लाहेअमल इख्तियार करेगी? देखिए, पहले तो जो पार्टी ने टिकट जारी किए हैं, खान साहब ने बड़ी सोच समझ के किए हैं और एक यूनिक एग्जाम्पल उन्होंने बनाई है कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, कि उन्होंने तकरीबन पीपी 115 तक, पीपी 1 से शुरू करके 115 तक के जितने उस हलके के उम्मीदवार और ख्वाहिशमंद थे, उनके इंटरव्यूज़ भी खुद लिए। लेकिन क्योंकि अब सिंबल की अलॉटमेंट थी 20 तारीख को और टिकट्स देने थे, लाजम था, 115 के बाद जब सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब की बारी आई तो ये सिलसिला रोक दिया गया। ये खान साहब ने 1 to 1 बैठकर हर बंदे को सुना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी हलके के अंदर अहलियत और उसकी पार्टी पोजीशन, और उनके पास अपने भी इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज थे। तो मैं ये समझता हूँ कि 99.9% तो ये टिकट्स जो दिए गए हैं वो मेरिट पर दिए गए हैं। और अब हमारा ये फ़र्ज़ है पार्टी कारकुनों का, पार्टी अहदेदारों का, वर्करों का, कि वो पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए, क्योंकि ये इलेक्शन कोई आम रवायती इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल बहुत ये खास पाकिस्तान अहमियत के की हामिल तारीख है। का सबसे अहमियत का हामिल इलेक्शन है, कि जिसमें फिर एक यूनिक एग्जांपल खान साहब ने मुरतब की कि उन्होंने ये असम्बली तोड़ी खुद एक बड़े मकसद के लिए कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा हो, और 1 साल में हर चीज़ डबल हो गई है। जो इस मुल्क में महंगाई का एक खौफनाक लहर आई है, जिससे आम आदमी, पिस के रह गरीब गया। आदमी पिस रह गया। आप ईद पर भी देखें, बाज़ार भी सुनसान थे। कल मैं बाज़ार में गया, दुकानदार कह रहे थे जी चांद रात को और इन दिनों तो पाँव रखने की जगह नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं रही। बाइंग के पैसे, एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाए या अपने बच्चों को ईद के लिए कोई कपड़े खरीद बिल्कुल कर ऐसे दे। ही है। तो इन्होंने 1 साल में जो इस मुल्क का हशर नशर किया है, इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जो हम पे मसल्लत हुआ ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ये जो टोला, और इन्होंने 1100 अरब की अपनी चोरी बचाई, कानून साजियाँ की, और पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीब के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा खासा 4.25 साल हुकूमत इमरान खान की चल रही थी, और ये तो अल्लाह का करम हुआ कि आज कौम जाग गई है, शुक्र है। बिल्कुल कौम को अपने अच्छे और शऊर आ बुरे गया। का फ़र्क मालूम हो गया, शऊर भी आ गया, और कौम ने खौफ का बुत भी तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोगों को पता लग गया कि ये कौन है और इनके पीछे कौन है, और इस हालत तक पहुंचाने वाले कौन है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल वो जो जितने सवाल लोगों के जहन में होते थे ना, अब उनके जवाब मिल गए हैं। ऐसा ही है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और तहरीक इंसाफ पंजाब में भी और मरकज़ में भी, जब मरकज़ के इलेक्शन होंगे, भारी अक्सरियत से जीतेगी, और आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का होगा, इमरान खान का होगा। इमरान खान एक बार फिर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था 10 अप्रैल को, वहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी जैसा कहा कि इलेक्शन होंगे, हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं करती तो और इलेक्शंस नहीं करवाती, इलेक्शंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, तो पीटीआई का क्या लाहेअमल होगा आगे? देखिए, हम तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जिस तरह से आज आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और दफन कर दिया गया कानून को, तो आइन को तो जब माशरे में ये सूरत हाल हो और ताकत के नशे में मस्त होकर आप हर चीज़ को बिल्डोज करें, तो फिर वो मुल्क तो जंगल बन जाता है, बिल्कुल माशरा तबाही की तरफ तबाही ही की जाता तरफ। है। ये बिल्कुल तो हमें यूँ लगता है जैसे हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हो। ऐसा ही है। लेकिन इस पाकिस्तान का बड़ा मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह आपके और हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को बनाया था, और ये मुल्क इंशाल्लाह रहेगा और तरक्की भी करेगा। अच्छा, बहुत सीरियस टॉक हो गई। ये बताएं कि बचपन की ईद की कोई ऐसी यादगार बात जो आपको याद हो कि
یہ بچپن کی عید میں یہ ہوا تھا. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم جتنی عیدی ملتی تھی بچوں کے کھلونے لیتے تھے, وہ بچے ہوتے تھے ہم اور کھلونے لیتے تھے. زیادہ تر وہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی میں وہ پستول لیتی تھی نکلی, اور وہ پانی والی ہوتی تھی یا چھرے والی ہوتی تھی. آپ بھی ایسی کوئی بات بتائیں, بچپن کی عید میں کیا کرتے تھے؟ دیکھیں عید اصل میں تو بچوں کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور عید پہ جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے نا وہ عیدی کی ہوتی ہے. بالکل, اور عیدی بچوں کو ہی ملتی ہے. ہمارے زمانے میں تو سستا ٹائم تھا, 5 روپے اور 10 روپے ملتے تھے. بالکل. اب تو بچے 100 روپے کا نوٹ بھی لیتے ہیں تو مشکل سے دیکھتے ہیں. اب تو بات 500 اور 1000 کی ہے. لیکن عیدی جب ملتی تھی اس کو جوڑتے تھے, اکٹھا کرتے تھے, اور وہ بہت پیسے لگتے تھے. نئے نوٹ جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کا عید کے موقع پہ اپنا ایک الگ مزہ ہوتا تھا. اور پھر یہی ہوتا تھا کہ بس وہ کینٹ میں, کیونکہ گھر قریب ہے, دہی بھلے کی دکانوں پہ رونق ہوتی تھی, بوتلیں پی لیں, دوستوں کو بوتلیں پلا دیں, بڑی عیاشی ہی ہوتی تھی. بالکل. اور سموسے 2 کھا لیے نواں شہر سے. یا پوری ملتان آپ دیکھیں کہ ملتان میں کوئی اور اس وقت تو تفریح مقام تھا ہی نہیں. اب ہمارے بچوں کو تو آؤٹ ڈور جانے کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ جی KFC میں چلے جائیں یا میکڈونلڈ میں چلے جائیں یا پیزا شاپ پہ چلے جائیں. بالکل. سٹائل ہی لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کا اس جنریشن کا چینج ہو گیا. ہم لوگ جاتے تھے پارکوں میں, اس میں انجوائمنٹ زیادہ ہوتی تھی, جھولے لیتے تھے پارکس میں, وہ پاپڑ بھی کھا کے بڑے خوش ہو جاتے تھے. تو ملتان میں سب سے زیادہ رش ہوتا تھا جھیل پہ. تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ ہوتا تھا کہ یار پلان کرتے تھے کہ یار یا جھیل یا چناب, 2 ہی جگہ ہوتی تھی عید کے دوسرے یا تیسرے دن, کہ چناب پہ جائیں یا جھیل پہ جائیں. اور زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی اسی میں ہی ہوتی ہے. KFC جا کے یا آپ کسی بھی ملٹی نیشنل برانڈ پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں, اس میں وہ انٹرٹینمنٹ نہیں آتی, وہ نہیں ہوتی جو آپ دوستوں کے ساتھ کہیں ڈھابے پہ بھی بیٹھ کے آپ فل انجوائے کر سکتے ہیں. بس وہ عید اس طرح سے تھی ہماری. اور بچپن کی والد صاحب زندہ تھے اللہ بخشے, والدہ زندہ تھی, بڑے زندہ تھے, وہ عید دیا کرتے تھے. تو اب بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا, اب ہم عید دیتے ہیں. تو بس یہی سلسلہ. اس عید میں اور اس عید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس عید میں ذمہ داریاں ہیں, اس عید میں بے فکری تھی اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دن کب ہو گیا رات کب ہو گیا. مجھے یاد ہے کئی سال ہم چاند رات کو تو سوتے ہی نہیں تھے. بالکل. اور صبح بس عید کی نماز پڑھتے تھے اور دن 2 دن 3 دن پھر رہے ہیں. اب ذمہ داریوں میں عید گزر جاتی ہے. بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر, فیملی کی, خاندان کی, اپنے حلقے کی. آدھا ملتان شہر میرا حلقہ ہے. بالکل. پارٹی کی سب سے بڑی جو فکر ہے وہ پاکستان کی ہے, کہ آج پاکستان جس طرح سے ڈوب رہا ہے بڑا دکھ ہو رہا ہے. تیزی سے لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 10 سے 12 لاکھ لوگ, وہ لوگ جو اسکلڈ لوگ تھے, جو کھاتے پیتے لوگ تھے, جن کے پاس ٹیلنٹ تھا, جن کے پاس ایجوکیشن تھی, وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ہر تیسرا آدمی کہتا ہے یار اس ملک میں کیا ہو گیا. اگر یہ ملک اسی طرح رہے گا اور اسی طرح اس ملک میں مداخلت رہے گی اور اس کا کنٹرول ریموٹ ایک خاص ہاتھ کے اندر جائے گا جو طاقتور ہاتھ ہے, تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا. جب انڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں, اس کی ترقی کو دیکھتے ہیں, باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو پاکستان میں بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. بالکل. لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ اس ملک کا مستقبل بڑا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنے گا. اچھا جی, تو بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران میرا بیٹا ہے جی, ہاتھ ملا. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, یہ آپ کے صاحبزادے ہیں اور یہ آپ کے بھتیجے ہیں. جی, یہ عدنان ڈوگر صاحب کا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. السلام علیکم. اپنا نام بتائیں. میرا نام علی عمران ہے. اچھا علی, کیسی گزر رہی ہے عید اور کیا کر رہے ہیں؟ بابا کے ساتھ آج انجوائے کر رہے ہیں یا بابا آج بھی ٹائم نہیں دے رہے؟ نہیں, عید بہت اچھی گزر رہی ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور بابا عید ہے تو بابا کو ٹائم دینا ہوئے گا نا, تو بابا دے رہے ہیں ٹائم. اچھا, آپ زبردستی لے لیں گے ٹائم؟ ہاں جی, ہم زبردستی لے یہ اچھا جواب تھا. یہ پتہ چلا ہے سیاست دان کا بچہ ہے, بابا کو ٹائم دینا ہوگا. اچھا, یہ بتائیں کہ عید کی شاپنگ اکیلے ہی کی تھی یا بابا نے کچھ ہیلپ کیا تھا, ساتھ لے کے گئے تھے یا آپ ہی گئے تھے؟ میں بھی گیا تھا, بابا ساتھ گئے تھے کیونکہ اکیلے تو نہیں ہو سکتی.
تو بابا اچھا۔ کی بھی چوائس تھی, مما کی بھی, تو سب کو تو چوائسیز مطلب بابا ٹائم دیتے ہیں؟ بابا دے دیتے ہیں جب کہیں تو, ورنہ اچھا نہیں. ماشاء اللہ. اور بتائیں کہ کیسے عید گزرتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح عید کے بعد اپنے جیسے جو ہمارا ڈیرا ہے وہاں پہ چل جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھپھو وغیرہ آتی ہیں, تو ویسے عید پہ سب ملنا وغیرہ اور سارا کچھ پھر جیسے سب کی گزرتی ہے ویسے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور اب چھوٹے بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد عمر. اچھا عمر, آپ چاچو سے کتنی عیدی لیتے ہیں؟ زبردستی عیدی لیتے ہیں, چاچو خود عیدی دے دیتے ہیں؟ میں عیدی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی کتنی مل جاتی ہے, اس لیے مگر عیدی ملتی ہے چاہے جتنی ملے. اچھا آپ دونوں عیدی کا کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو عیدی ہم سیو بھی کرتے ہیں, مما بھی لے جاتی ہیں. اچھا, اور آپ مما کو دے دیتے ہیں عیدی دینی آرام سے؟ پڑتی ہے. اچھا ورنہ لائک مما لے جاتی ہیں اور کچھ ہم لوگ لائک سیو کر کے کچھ لے اچھا, مجھے لگ نہیں رہا آپ مما کو عیدی دے دیتے ہوں گے. نہیں, میں دے دیتا ہوں مما کو. اچھا, اور ویسے عیدی کس کام میں لگاتے ہیں؟ کہیں باہر جاتے ہیں, آؤٹنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ لائک ہم سارے کزنس مل کے رات کو کہیں آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, اور بھی سیو کر کے لائک اگر پھر سے ہم لوگ سارے ملیں تو ہم سارے مل کے کہیں آؤٹنگ کر کے کوئی لائک کہیں ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھا وغیرہ. اچھا دیٹس گریٹ. اچھا عمر, آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی عیدی ملتی ہے اور اس عیدی کا آپ کیا کرتے ہیں؟ میری جتنی عیدی جمع ہوتی ہے ہم سب اکٹھے جاتے ہیں, جیسا ابھی بھائی نے بتایا ہے, سب رات کو اکٹھے ہو کے جاتے ہیں. پہلے تو صبح ساری عیدی جمع ہوتی ہے, پھر رات کو پھر جب سب اکٹھے جاتے ہیں, جس کی بھی جتنی عیدی جمع ہوتی ہے سب اپنی اپنی عیدی ایک دوسرے کو جمع کرواتے ہیں, کافی مزہ آتا ہے. اچھا, جیسے میں بات کر رہی تھی پہلے ہی, اب کی عید اور میرے بھی دور کی عید بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. یہ بچے عیدی کا کچھ نہیں کرتے, کھلونے نہیں لیتے, ایسا ویسا کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ جو آپ بتا رہی تھی نا گنز, ہاں جی, وہ یہ تو بہت زیادہ لیتے ہیں. اچھا یہ اسکپ کر گئے ہو, کھلونے والی گنز کا تو بتا سکتے ہیں, زیادہ کوئی تو بات عیدی نہیں. اپنی اسی پہ گزارتے ہیں. وہ میں نہیں لیتا, وہ یہ لوگ لیتے ہیں. اچھا, اور مجھے نا آپ ایک بات بتائیں, آپس میں رہے گی, بابا سے ٹائم نہ دینے کی کوئی شکایت ہے؟ بابا ٹائم تو نہیں دیتے کیونکہ بزی ہوتے ہیں, شکایت تو بہت زیادہ ہیں. ہم میری کی بھی, مما کی بھی, سب کی وہ ٹائم نہیں دیتے. تو بابا سے کیا کہنا چاہو گے کہ زیادہ ٹائم دیا کریں, یا اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا کو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں, پالیٹکس میں ان ہیں, اچھا لگتا ہے کہ ایک نام ہے, بہت بڑا فیس ہے, نیشنل لیول پہ ہیں, کیا کہو گے؟ دیکھیں اسکرین پہ تو وہ آتے ہیں تو اس سے اچھا بھی لگتا ہے, لیکن ان کو ہمیں بھی ٹائم دینا چاہیے, اور اپنے بزی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کے لائک ان کا ہمیں دینا چاہیے ٹائم. یہ بچوں نے اپنی عرضی ڈال دی ہے آپ کو, ان کا حق اس ہے. پہ ضرور غور کیجیے گا. اور بہت اچھا لگا, عید مبارک آپ دونوں کو اگین, اور بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. جی, ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قریشی صاحب نے, سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی ملتان کے, اور عامر ڈوگر صاحب سے ملنے آئے ہیں عید کے موقع پر. ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ندیم قریشی صاحب؟ ایک تو عید کی بہت بہت مبارکباد, اور آپ کو تو 2 مبارکباد بنتی ہیں. آپ پارٹی ٹکٹ آپ کو الاٹ کیا گیا ہے, اس کی بھی بہت مبارکباد آپ کو. بہت شکریہ جی, اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک, ساؤتھ خیر کے مبارک. سے سب دیکھنے والوں کو عید مبارک, اور آپ کا بہت شکریہ. اور میں چلے بہت اچھا موقع ہے کہ عامر بھائی بھی موجود ہیں. میرے سیاسی سفر میں الحمدللہ میری فیملی کے بعد جن کو میں دوست بھی سمجھتا ہوں, اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں,
جنہوں نے بڑے خلوص انداز میں مجھے ایکسلریٹ کیا سارے میرے سفر میں، وہ ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں. اور اگر آج مجھے ٹکٹ ملا ہے، یہ دوسرا ٹکٹ ہے میری زندگی میں ایز اے رکن اسمبلی. پہلا ٹکٹ بھی ان کے ہاتھ سے ملا تھا، انہیں کی ریکمنڈیشن پہ ملا تھا، اور انہوں نے اس وقت بھی بڑی فائٹ کی تھی. اس بار بھی بنیاد انہیں کی رکھی ہوئی ہے، اب بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے حصے کی مبارکباد ملک عامر صاحب کو بھی ہونی چاہیے. آپ دونوں کو بہت مبارکباد. اچھا بہت شکریہ. عید کا میں ندیم بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں، 2018 میں جب پہلے ہم نے ایک پینل کی شکل میں الیکشن لڑا اور میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن تھی، اور اللہ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں نیچے اپنے ایم پی اے کا ایک انتخاب کروں، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اب جب ایک ٹینیور پورا گزر گیا تو اللہ نے نہ صرف میرا وہ فیصلہ درست ثابت کیا، بلکہ پورے حلقے کے عوام بتائیں گے کہ ندیم قریشی صاحب نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے جس طرح ایکٹیولی اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ دن رات وقت گزارا، ان کے مسائل کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، اور نہ صرف ملتان شہر میں بلکہ پنجاب اسمبلی کے فورم پر بھی ایک بھرپور آواز اٹھائی ملتان کے لوگوں کے مسائل کی. اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ دیکھیں بطور اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف بالکل بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹی پہ. تو مجھے بھی ان پر فخر ہے کہ یہ کہ ہماری ٹیم بنی ہے، اور اب ایک نیا الیکشن پھر جنرل ہونے جا رہا ہے. دعا کریں کہ اس الیکشن میں بھی ہم اسی طرح ایک عزم لے کر میدان میں اتر رہے ہیں، اور ہمارا عزم ہے کہ ہم نے شہر کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. اور شہر کو آپ نے 4 سالوں میں دیکھا بھی ہے کہ یہ عید کا موقع ہے، کسی وقت پھر ہم دوبارہ بتائیں گے کہ شہر میں ہم نے کیا کیا جو ہے الحمدللہ اللہ نے کرم کیا اور اللہ نے توفیق دی کام کروایا. اور اب بڑا مقصد ہے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا اور اس ملک کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنانا. بالکل، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اس بار عمران خان صاحب نے خود ٹکٹس دیے ہیں پارٹی رہنماؤں کو، اور میرٹ کی بیس پر ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی خدمات ہیں تو عمران خان صاحب نے ٹکٹ آپ کو دیا ہے. اچھا ندیم قریشی صاحب، عید کا موقع ہے، سیاسی گفتگو تھوڑی سی سائڈ پہ کریں گے، اور کیونکہ ہم آلریڈی سیاست ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر دی ہے آپ کے ساتھ، تو بتائیے گا عید کیسے مناتے ہیں، عید پہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیسے گزارتے ہیں اپنوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ہماری معاشرتی اقدار بھی یہی ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ کر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو میں بھی کمبائنڈ فیملی سسٹم کا حصہ ہوں، اور پھر اتفاق سے میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. اور اتفاق سے یہ عید ظاہر ہے رمضان المبارک کے 30 روزوں کا ایک گفٹ ہوتا ہے مسلمان کے لیے. عید کی صورت میں کہ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سیلیبریٹ کریں. چونکہ انہوں نے 30 دن اللہ کے پاک کلام کو بھی سنا ہوتا ہے تراویح کی صورت میں، انہوں نے نمازوں کی بھی باقاعدگی کی ہوتی ہے، اور انہوں نے روزے کی بھی باقاعدگی کی ہوتی ہے. لیکن میری عید تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب اس عید پر میرے ساتھ نہیں ہیں. پچھلی عید پر وہ بالکل ٹھیک تھے، تو ہم نے شاید اس بار عید کو اس طرح سے نہ سیلیبریٹ کیا، نہ سیلیبریٹ کرنے کو دل چاہتا. اپنوں کی جدائی اس زندگی کا، اس کائنات کا ایک بہت بڑا تلخ ایک ایسا ایک واقعہ ہے کہ انسان بھول نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے جو ہمارے گرد و نواح پہ لوگ رہتے ہیں، میری مدر ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، تو ان کے لیے یہ عید منانی پڑتی ہے. اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت کرے، آمین. اور بالکل عید اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں عید پر ان کی بہت یاد ستاتی ہے. آگے بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا سیاست کے حوالے سے آپ کو ٹکٹ ملا ابھی ریسنٹلی، تو کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کچھ پارٹی ورکرز، کہ ان کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے. آپ کے مد مقابل تھے ٹکٹ کے، ایکسپیکٹیشن تھی ان کو. تو جب کہ آپ کو اب ٹکٹ مل چکا ہے تو ان کی جانب سے کیا رد عمل آ رہا ہے اور اس کو کس طرح کوپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں بڑی اہم سمجھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ایسی ایمرجنگ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس سے لوگوں کی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں. اور پچھلے کچھ 3 دہائیوں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایز اے سنگل پارٹی اتنی پاپولرٹی اور اتنی لوگوں کی توقعات کا مرکز کوئی پارٹی نہیں بن سکی. بالکل. تو اس پہ لامحالہ جب ایک پاپولر پارٹی ہوتی ہے
اور اس میں پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, نوٹیبلز ہوتے ہیں, وہ سٹرگل بھی کرتے ہیں, وہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ ان کو موقع ملے پارٹی کو سرو کرنے کا, اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا. میں ذاتی طور پہ جمہوری مزاج کا شخص ہوں, مجھے بالکل اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنی کاوش اور سٹرگل کرے, چونکہ میرا حلقہ بنیادی طور پہ شہر کے اندرونی حصوں پر مشتمل ہے. بہت گنجان آبادیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بہت اہمیت اور رکھتا ہے وہ ملتان ہے. جتنا مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ دمشق کے بعد ملتان دوسرا زندہ اولڈسٹ سٹی ہے, اور وہ جو اولڈسٹ سٹی اس وقت تھا وہ اس حلقہ انتخاب سے اللہ نے مجھے موقع دیا. تو وہاں ملتان کی تاریخ ناپید ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. وہاں کئی کینڈیڈیٹس تھے, لیکن اللہ پاک نے مجھے موقع دیا. میں نے بھی جب پچھلی بار میں منتخب ہوا تو میں نے ملک عامر ڈوگر صاحب, ہم ایج فیلو بھی ہیں لیکن ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا, میں ان سے بڑا سیکھتا ہوں. بہت ساری چیزیں ان کو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں ان میں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے معتدل مزاج ہیں. یہ بہت سارے چیلنجز کو میں ہمیشہ واچ کرتا ہوں کہ ان کے چہرے سے آپ نہیں اندازہ کر سکتے, خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. یہ ان کے مطلب فیس ریڈنگ سے آپ جج نہیں کر سکتے یہ کسی پریشانی میں ہے. تو میں شروع میں ذرا گھبرا جاتا تھا, دقت میں آ جاتا تھا, تو میں نے بھی دیکھا کہ اسی طرح سے پھر کول اور کام رہ کے, چونکہ لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے بالکل کہ وہ اپنے اندر کی ڈپریشنز کو, اپنے اندر کی اپنے دکھوں کو, اپنی تکالیف کو اس کا اظہار نہ کرے, لوگوں کے دکھ بانٹے, لوگوں کی تکالیف شیئر کرے. تو مجھے توقع یہ ہے کہ جو لوگ امیدوار ہیں یہاں سے, ابھی میں بھی اور عامر بھائی بھی انشاءاللہ, ہم چونکہ ایک ٹیم ہے, میں ان کا ٹیم ممبر ہوں اور یہ گروپ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں ملتان میں. ہم ان دوستوں کو بھی منائیں گے, ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے, اور صرف اس بیس پر کہ پارٹی کا ایک ڈیسیجن ہے اور پارٹی ڈسپلن کو اگر ہم پابندی کریں گے تو میں لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوں. میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ میرے فادر نے الیکشن لڑا کبھی, نہ میرے فیملی میں سے کسی اور نے. مجھے اللہ نے موقع دیا ورکر بیس پہ, تو باقی لوگوں کو بھی اپرچونیٹی ایسے مل جاتی ہے. ایک چیز کا میں عید کا موقع ہے, میں ضرور شیئر کروں گا کہ ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بالکل اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا, دیر سویر ہو جاتی ہے, کوشش کرنے والے شخص کو اس کا حصہ, اس کا شیئر ضرور ملتا ہے. بالکل, بہت صحیح بات کی آپ نے قریش صاحب. ہمارے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ عید بنیادی طور پر ایک انعام ہے مسلمان کے لیے, کہ جب وہ رمضان المبارک کی مقدس ترین گھڑیوں سے نکلتا ہے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ خوشیاں منائے, سیلیبریٹ کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. ہمارے معاشرے میں بدنصیبی سے جو لیونگ سٹائل ہے اس کا گیپ بڑا بڑا ہے پچھلے 10-20 سالوں میں, جہاں ایک طرف اللہ نے لوگوں کو بہت نوازا ہے, دوسری طرف غربت نے بھی بے پناہ انگڑائی لی ہے. چونکہ ہم بنیادی طور پر کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے جو ہمارے معاشرے میں اعتدال کو آگے بڑھائے. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, یا جو لوگ دوڑ میں تھوڑا آگے ہیں, ان کا حق بنتا ہے اخلاقی بھی, شرعی بھی, معاشرتی طور پہ بھی, ایز اے ہیومن بھی, کہ وہ اپنے سے پیچھے رہنے والوں کو اس دوڑ کا حصہ بنائیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کریں, اپنی خوشیوں میں ان کو سیلیبریٹ کروائیں. اور اب یقین کریں جس دین کے ہم پیروکار ہیں اور جس نبی, دنیا کے عظیم ترین لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں, اگر ہم ان کی ذات پر ان کی اسوہ حسنہ پر تھوڑا سا بھی عمل کریں تو ہم ایک بڑے خوبصورت معاشرے کا تصور پیش کر سکتے ہیں. بالکل, ویسٹ ان کو فالو کر رہا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم ان کو فالو نہیں کر سک رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس طریقہ کار کو اپنائیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے, وہ انہوں نے پیش کر دیا, تو آج ہمارا ملک, ہماری قوم, ہماری پہچان ہی کچھ اور ہوتی. بالکل ٹھیک. اور ایک اور بات ایڈ کروں گا لوگوں سے. میں نے ایک انگریزی کی کہاوت اکثر پڑھی کہ انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ ڈونٹ سے آئی لو یو, پروو اٹ. یہ مت کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, ثابت کریں. تو پاکستان ایک ایسی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے. اگر پاکستان کو ہم سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے, میں نہیں سمجھتا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, بالخصوص انڈو پاک میں. جس طرح سے ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک پڑوسی حجم میں اور کیپیسٹی میں اور اکانومی میں ہم سے بہت بڑا ہے, لیکن پاکستان پر اللہ کی ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ پاکستان, چونکہ میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, میری ماسٹرز بھی ایگریکلچر میں ہے. پاکستان کو اللہ نے سارے سوائلز دیے ہیں, پاکستان کو اللہ نے سارے کلائمیٹس دیے ہیں, سارے ویدرز دیے ہیں,
پاکستان ایک ایسا خطہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ صرف اپنے اپنے حصے کا کام کر لیں، مطلب ایک ایگریکلچرسٹ سنجیدگی سے اپنا کام کر لیں، ایک ایڈوکیٹ اپنا کام کر لیں، ایک لیبر کام کے ساتھ لائل ہو جائیں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں، تو کوئی دیر نہیں ہے کہ چند سالوں میں، اور ہمیں عمران خان کی صورت میں اب ایک ایسی لیڈرشپ میسر ہے پاکستان میں جس کی ترجیح، جس کی پرائرٹی 100% پاکستان ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ سر عامر ڈوگر صاحب، آخر میں آپ سے بھی ہم ویوز لینا چاہیں گے، آپ سے میسج لینا چاہیں گے، کیا ہماری آڈینس کو آپ پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بات تو بڑی تفصیل سے ندیم بھائی نے کی، میں ان کی اسی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اب یہ عید بڑی پھیکی پھیکی لگ رہی ہے، چہروں پہ لوگوں کے اداسیاں ہیں۔ ایک تو وہ معاشی طور پر جو اس ملک میں ان 1 سال میں اس موجودہ حکومت نے کر دیا کہ لوگ غربت کے ہاتھوں پوری طرح پس چکے ہیں اور بازار سنسان ہیں، ویران ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے اس عید پہ یہ پیغام ہے کہ عید کیونکہ خوشی کا تہوار ہے کہ اس ملک میں خوشیاں آئیں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اس ملک نے ہم سب کے، آپ کے، ہمارے بزرگوں نے قربانیوں کے بعد یہ ملک بنایا، اور اس ملک نے آگے چلنا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں ایک صاف شفاف الیکشن ہوں جو ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ترقی کا سفر جو 10 اپریل کو رکا تھا، عمران خان کو جب ایک سازش کے تحت اتارا تھا، وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور یہ ملک آگے چلے گا۔ اور ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ خیر مبارک، اور بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں اپنے گھر پر انوائٹ کیا، ہمارے ساتھ عید منائی آپ نے، اور ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ آپ اپنی عید کیسے مناتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اس عید شو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی ملاقات کرائی عامر ڈوگر صاحب سے اور ندیم قریشی صاحب سے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے اختتام کے ساتھ دعا گو ہیں کہ آپ کی عید اپنوں کے سنگ ہوگی اور بہت حسین ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔